अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। मोहतरम जाहिद खान साहब, मजहब इस्लाम की जानकारी लेने के लिए जब आदमी उत्सुक होता है तो पता ये चलता है कि फाउंडर ऑफ इस्लाम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद से 11 से 13 तक शादियां की हैं और इस तरह की रिवायात या पोस्ट वगैरह भी नजर से गुजरी हैं कि लगभग 17 लौंडिये भी उनके पास होती थी। और आमतौर से अहले इल्म हजरात ये बताते हैं कि लगभग 30 लेडीज उनको अल्लाह ताला ने ऐसे मुहैया कर रखी थी जिससे कि वो एक तरह से रिलेशनशिप बनाने के लिए जायज थी उनको। मोहतरम जाहिद खान साहब, ये भी सभी जानते हैं कि मजहब इस्लाम में हर एक मर्द को ये इजाजत दे रखी है कि वो 4 शादियां या 4 निकाह तक कर सकता है। थोड़ी बहुत उसकी कंडीशंस हैं। बहरहाल मजहब इस्लाम ने ये भी इजाजत दे रखी है कि मुसलमानों में तो किसी भी जगह किसी भी कम्युनिटी या कोई फिरका तो शायद इस टाइम तस्वुर हो गई नहीं 1400 साल पहले, तो आदमी शादी ब्याह कर सकता है। बट मजहब इस्लाम में ही ये भी सिखाया जाता है कि अहले किताब लोगों से भी शादी जायज है। तो मोहतरम ये बताएं, पहला सवाल कि ये अहले किताब हम किन किन लोगों को बांध सकते हैं, बताएं। शुक्रिया। ये अहले किताब जो है ये बनी इसराइल जिन्हें आप यहूदी कहते हैं और नसारा जो ईसाई हैं, इन्हें अहले किताब कहा गया है। तो अहले किताब में ना हिंदू आते हैं, ना बुद्ध आते हैं, ना कोई और मजहब आता है, तो इनको कहा गया। लेकिन यहाँ भी एक शर्त रखी गई है। वो शर्त ये है कि उन्हें मुसलमान करना होगा। अगर लड़की है तो उसे मुसलमान करना होगा, चाहे यहूदियों या ईसाइयों में से हो। और अगर बंदा शादी करना चाहता है मुसलमान औरत से तो उसे मुसलमान होना पड़ेगा। दोनों सूरतों में इस्लाम लाना पड़ेगा। अब ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इस मिशन में आ चुके हैं, खुदा की बादशाहत के जो वादा दिया था वो अब छोड़ छाड़ के मजहबों को अब हमारे मिशन में मदद कर रहे हैं। तो मोहम्मद साहब खुद बताते हैं वो जितनी औरतें थी जिनसे शादी की वो रूह की दुनिया में छोड़ के चली गई थी। और ये भी बताते हैं कि वो जो गुलामों के साथ दाएं हाथ का माल है वो भी मोहम्मद साहब की हिकमत थी, क्योंकि ये अरबी पुरानी रवायात में ऐसा करते रहते थे। गुलामों को कुछ नहीं समझते थे, उनका माल, उनकी औरतें, सब कुछ इनका ही था। फिर हसन जो थे, चाहे वो 4 शादियां, मोहम्मद साहब ने कहा बस 4 काफी हैं। तो हसन जो थे वो 4 शादियां एक हफ्ते में करते और 4 औरतों को तलाक देके फिर अगले हफ्ते फिर शादियां करते। इस तरह इन्होंने कोई 300 और 300 ऊपर गालबन शादियां की हैं। तो ये अपनी इनकी बादशाहत थी, जो चाहे करें। तो ये आज भी वो रस्म पड़ी हुई है। और आज भी मॉडर्न जो तारीख है उसमें अरब जो हैं, ये पाकिस्तानी, ये मुसलमान इनको मस्कीन कहते हैं, अफ्रीकन, इनको मुसलमान नहीं समझते। 3rd दर्जे का इनको अब भी गुलाम ही समझते हैं। और ये जितने काम वहां जाके करते हैं इनको मॉडर्न स्लेव कहा जाता है। इंटरनेशनल तौर पे वीडियो देख सकते हैं आप, इन्हें गुलाम समझा जाता है। मोहतरम जाहिद खान साहब, माशाल्लाह एक आपको खुदा ताला ने बिल्कुल ही अलग किस्म की नबूवत देके भेजा है। आप पुरानी बातों को लगभग मंसूख कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि खुदा का जमाना आ चुका है सर। और मैंने ये भी देखा है कि प्रोग्राम आपसे कुछ भी ना हो, टॉपिक आपसे कोई भी सेलेक्ट ना हो और किसी भी मसले में बात कर ली जाए तो आप खुशी के साथ जवाब देते हैं। मोहतरम, आज हम आपसे ये समझने की क्यों कोशिश ना करें कि अगर हम शादी कर रहे हैं, यानी कि अहले किताब ही में कह लीजिए जो मजहब इस्लाम को नहीं मानते, या ये कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते मोहतरम, तो शादी में उसमें से क्या रुकावट आ सकती है?
سپوز یہ کہ مسلمان لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اہل کتاب سے وہ شادی کر رہے ہیں، دو الگ الگ ان کے بلیف ہو گئی، تو چلیے میاں بیوی تو وہ بن سکتے ہیں، اور ہر طرح سے ایک دوسرے کو جائز ہونے کے بعد جو بھی طریقہ ہوتا ہوگا، نکاح کورٹ میرج اگر اولاد ہوتی ہے، تو ایسا کیوں پاسبل نہیں کہ دونوں ہی ریلیجنس کی جو دو الگ الگ لوگوں کے پاس جانکاری ہے، ان دونوں کا سنگم بنا کر وہ اس بچے کو ٹیچنگ کریں اور اس کی پرورش کریں اور اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ آخر بس یہی تو سوچ سکتے ہیں کہ بچے کا ریلیجن کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ ایک ہی ریلیجن پہ شرط کیوں لگائی جاتی ہے کہ اس کو اس ریلیجن میں آنا ہوگا؟ اس میں کیا ان لوگوں کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، بتائیں۔ شکریہ۔ محمد صاحب کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب اہل جو یہ ہیں عیسائی اور یہودی اہل کتاب جب یہ آئیں گے تو انہیں مسلمان ہونا پڑے گا، تو ہماری تعداد بھی بڑھے گی۔ پھر حدیث ابو ہریرہ سے کئی دفعہ محمد صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بانج عورت سے شادی نہیں بلکہ اس سے کرو کہ بچے زیادہ دیں، اور یہی بات ترکی کا جو اگوان ہے اس نے بھی کہا کہ ہم محمد رسول کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہیں ترکش وہ یورپ میں اتنے بچے پیدا کریں گی کہ ہماری تعداد بڑھ جائے گی، اور محمد صاحب نے بھی کہا اتنی تعداد بڑھ جائے کہ ہم ایک نمبر 1 ہو جائیں مذہب، اور میں خدا کے حضور فخر کر سکوں کہ میری امت جو ہے وہ پوری دنیا پہ پھیل چکی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ امت محمد صاحب کی شریعت کو اپنی کمر کے پیچھے سے پھینک چکی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان میں بھی اب کورٹ میرج ہوتی ہے، افریقن مسلمانوں کے ملکوں میں بھی وہاں مذہب کی وہ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ میرے بہت سے ماننے والے ہیں، تو جرمن لڑکی آئی تو وہ کورٹ میں گئے، انہوں نے اس کا مذہب اس کا ہے، اس کا مذہب اس کا ہے، کورٹ میرج ہو سکتی ہے لیکن شریعتی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو جب انہوں نے اور کورٹ میرج کو قانونی سمجھا جاتا ہے، تو اب تو اسلامی ملک بھی اپنی شریعت کو خود ہی پھینک چکے ہیں اور وہ لاگو نہیں کر رہے، تو شریعتی شادی کون کرے گا اب؟ تو اب تو زمانہ بدلتا جا رہا ہے۔ وہی بات جو آپ نے کی کہ مستقبل میں اسلامی ملکوں میں بھی اگر آپ کا کوئی اور مذہب ہے، آپ اہل کتاب نہیں بھی ہیں، تو آپ جا کے کورٹ میرج میں شادی کر لیں۔ کجا یہ سعودی عربیہ اور یہ 2-4 ملک ہے جو رکاوٹ بنے ہوئے، لیکن یہاں بھی اب سعودی عربیہ کے پرنس سلیمان جو اس وقت حکومت میں ہیں، انہوں نے کہا ہے عرب لیگ یہ یورپ بنے گا یہاں پہ اپنا عرب میں، اور انہوں نے اجازت دے دی ہے عورتوں کو یورپین کپڑے پہننے کی، کلب کھول دیے ہیں کہ جا کے شرابی پیو، ڈانسنگ کرو، مووی تھیٹر کھول دیے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بھی بتا دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ دبئی جو ہے وہ گیٹ بنے گا یورپ کا۔ تو یہ خود ہی اپنی شریعتیں وغیرہ پھینک پھاک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سلیمان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، پرنس سلیمان نے، کہ اب یورپین جو ماحول ہے وہ آئے گا ہمارے عرب لیگ کے اندر۔ تو یہ تو خود بخود ہی اپنی شریعت کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ تو ابھی کوئی 10 یا 12 سال نہیں ہوں گے کہ عرب جو ہے یہ پورا یورپ بن جائے گا جیسے یورپین کے اندر ہوتا ہے۔ تو ان کے حالات جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے، آپ جہاں چاہیں گے اپنی کورٹ میرج کریں گے اور دفع کریں ان کی شریعت کو، ان کے ملا کو اور ان کے نکاح کو۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک بہت کامن سینس کی بات ہے کہ اگر یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، اور بے شک لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب لوگوں سے شادی کر سکتے ہو، قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ کیا ورڈ ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ دین میں کوئی جبر نہیں، آپ اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ اب سپوز یہ ہے کہ مسلم اور کرسچن لے لیجیے آپ،
यही दो ले लेते हैं, अहले किताब तो वो हो गए। इनमें से इसका कोई मसला नहीं, किसी को बुरा मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोग अपनी अना का मसला बना लेते हैं। हालांकि गलत है कि लड़का लड़की, चलिए हम कह लेते हैं किसी का भी है सर, चाहे वो ईसाइयों की मतलब मसीही लोगों की लड़की है, चाहे वो इस्लाम वालों की लड़की है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि प्यार जब होता है तो खुदा की मर्जी भी उसमें शामिल होती है। मान लीजिए कि दो बंदे मिल रहे हैं, आपस में मुलाकात हुई, मिजाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और जो मसीही मेंबर भी है तो जाहिर सी बात है कि वो ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम तक तो नबियों को मान रहा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। सवाल ये रह गया कि एक प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो हम इस बात की जबरदस्ती क्यों लगाएं उसी वक्त पे, बजाय इसके कि हम अपने प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, जिंदगी के अगले मसले देखें, मिजाज देखें, किस किस चीजों में मिल रहा है, तालीम देखें, जो मामला देखें। और क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिलीजन की दीवार को न लाएं, बीच में कोई से बंदिशें ना लगाएं और शादी कर लें। मोहतरम, जब शादी कर ली, इतना करीब का रिश्ता हो गया, मियां बीवी बन गए, 100 तरह की बातें होती हैं, उसी वक्त प्यार मोहब्बत से वो अपनी तबलीग बताएं कि हम इस तरह मानते हैं, वो अपनी बताएं, शर्त के साथ नहीं। तो जो दोनों में से किसी को अच्छा लगे वो मान जाए उसमें, तो आखिर ये शर्त क्यों, पाबंदी क्यों, इसकी समझ में नहीं आती ना सर, बताएं। शुक्रिया। ईसाई मजहब में तो ये भी अहले किताब है, नसारा, कोई पाबंदी नहीं है, जिससे चाहे शादी करें, और अगर ईसाई मुसलमान होना चाहे तो वो भी हो सकता है। यहूदियत का जो वास्ता है वो तो झूठा समझते हैं मोहम्मद साहब को, पक्का झूठा, और झूठा तो ये ईसाई भी समझती है, ईसाई भी समझते हैं, लेकिन इनमें नरमी है, तो उधर वो भी कट्टर हैं यहूदी। तो इस बिना के ऊपर जो मोहम्मद साहब ने शराइत आयद की हैं वो ये है कि मुसलमान अगर हो के, यानी कि अगर आप शादी करते हैं इस्लामी हुकूमत में और फिर मुसलमान होकर आप शादी कर लेते हैं और फिर वापस अपने मजहब पे जाते हैं तो आपका कत्ल वाजिब है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। ईसाई इसी ख्याल पे हैं जो आपका ख्याल है और जो मैं समझता हूँ कि पहले उनकी मोहब्बत हो, उसके बाद वो जो चाहें एक दूसरे से मिलकर अपने मजहब पे रहें या वो दूसरे का मजहब कबूल करें, या दोनों इक्वल की बुनियाद पर सेंटर्ड ऑन लव, मोहब्बत जो होगी वो महवर होगा। तो अगर आप इस वक्त दुनिया की पे निगाह डालें तो शरीयत की धज्जियां भी कर गई हैं। ये इस्लामी मुल्क भी अब मानने से इनकार कर दिया, वो भी इसी ख्याल पर है जो आपने कहा है कि अपनी पसंद की शादियां करो, पहले मोहब्बत है, उसके बाद हम मजहब को देखेंगे, और वो मजहब को बीच में भी नहीं लाते। आपका ये शाहरुख खान, ये भी एक मिसाल है आपके सामने। वो अपना उसकी शादी खालपन हिंदू लड़की से हुई, लेकिन प्यार मोहब्बत में दोनों रहते हैं और दोनों मोहब्बत करते हैं। जी जी मोहतरम जाहिद खान साहब, बिल्कुल शाहरुख खान साहब का आपने नाम लिया, वो बेशक पैदाइशी मुस्लिम हैं, और जो उनकी वाइफ है वो गौरी खान है आजकल, तो जब उनसे शादी हुई, वो जो यहाँ का पंजाब स्टेट है, यानी कि पंजाबी लड़की आप उनको कह सकते हैं। और शाहरुख खान साहब मेरे ख्याल से हजारों लाखों में इस तरह के एक बड़ी शख्सियत हैं जरूर बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में, कि देखिए अलग मामला किसी के क्या चलते हैं, वो लोगों का जाती मामला है, जब कोई बात ओपन खुल के आती नहीं कि इससे चक्कर चल गए, उससे चक्कर चल गए, इससे तलाक हो गई, उससे शादी हो गई, दिस एंड दैट। इन दोनों लोगों की जब से शादी हुई थी तब से इनकी शादी में कोई किसी किस्म की ना दिक्कत सुनी गई, ना परेशानी सुनी गई, और बिल्कुल एक दूसरे के साथ बहुत ही वफादारी के साथ ये लोग चल रहे हैं, और बिल्कुल वो अपने मजहब पे हैं, ये अपने मजहब पे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं मोहतरम। शुक्रिया। हाँ जी मोहतरम जाहिद खान साहब, मैं यही कह रहा था कि जब हम आहंगी होती है, प्यार होता है, और वो प्यार एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ बन जाएं, तो बिल्कुल वो क्या कहलाते हैं कि दो जिस्म एक जान, या जो भी वर्ड्स बोले जाते होंगे सर, तो उस वक्त दोनों की बातों का एक दूसरे पर असर होता है, तो उस वक्त हल्की फुल्की डिस्कशंस भी हो,
حالانکہ وہ اتنی ضروری بھی نہیں کہ ہمارے پروفٹ یہ، آپ کے نبی یہ، ان کی کوالٹیز یہ اس وقت کوئی بات بنتی ہے تو بن جائے، نہیں بھی بنتی تو آپ اپنے پہ خوش رہیں، ہم اپنے پہ خوش رہیں. ہسبینڈ وائف کا رشتہ اپنی جگہ خدا تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اس کو بس انسان بنانے کی کوشش کریں سر. رہی بات یہاں اس کلچر میں نے دیکھا ہے کہ چلو جی بچوں کے نام کے ساتھ جو سر نیم لگتا ہے وہ فادر کا لگتا ہے، چلو بھائی فادر کا لگا لو. اور آج کل تو یہاں بھی قانون میں تھوڑے اس طرح کی بات چیت ہو گئی ہے کہ اگر مدر صرف اپنا نام دینا چاہتی ہیں تو مدر بھی اپنا نام دے سکتی ہیں. خیر میں اگلا سوال کرتا ہوں سر. محترم زاہد خان صاحب، اس میں ایک سوال اب یہ بھی بنتا ہے کہ مسلمانوں میں ویسے تو خیر بہت ساری کمیونٹیز ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، دس اینڈ دیٹ، ایک دوسرے کو سبھی کافر کہتے ہیں. بٹ کیونکہ آج کل ہمارے پیور ڈسکشن گروپ میں احمدیز لوگوں کو زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے یا احمدیت کو، اور یہ بات کھل کے بالکل سامنے آ گئی ہے، اور احمدیز لوگ بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ احمدیز لوگ لیگلی طور پر یا اپنے اصولوں کے حساب سے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ احمدی لوگ غیر احمدیوں میں شادی کریں. ان کے خلیفہ صاحب کی بھی یہی ٹیچنگ ہے، سب چیزوں کی یہی ٹیچنگ ہے، اور خصوصی طور سے وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ احمدی لڑکی کسی غیر احمدی لڑکے سے شادی کرے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جتنی ہر ایک کو معلومات ہے، آپ کو بھی معلومات ہے محترم، کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں نے اپنا دین، مطلب اللہ کا دین پورا ہو گیا اور اب مذہب اسلام ہی پسند کیا اللہ نے. اور 5 پلرس آف اسلام بتائے گئے تھے: توحید، اللہ کو ایک ماننا، اور اس میں کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور یہ کہا گیا جب 5 پلرس کو مانا جا رہا ہے تو وہ پکا مسلمان ہے. اس میں کہیں بھی یہ چھٹی چیز یہ نہیں لکھی ہوئی تھی کہ کوئی نبی آئیں گے یا نبی آئیں گے تو ان کو ماننا. تو جو 5 پلرس آف اسلام مان رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. اگر وہ مسلمان احمدی لوگوں میں رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو کیوں ان کو انکار کیا جاتا ہے اس بیس پر کہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے؟ اس ریگارڈنگ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک انسانی بات ہے، اس طرح کی باتیں لاگو کرنی چاہیے یا نہیں؟ شریعت کی بات نظر میں لے لیں، دنیا کی بات نظر میں لے لیں. سر آپ اپنے خیالات بتائیں کہ جو 5 پلرس آف اسلام کو مان رہا ہے کیا وہ مسلمان نہیں؟ اور اگر مسلمان ہے تو ایک پرٹیکولر کمیونٹی کیوں انکار کرتی ہے؟ سر اپنے خیال سے روشناس کرائیں سر. شکریہ. جو کام محمد صاحب روح کی دنیا میں چھوڑ بیٹھے ہیں اور اسلام کی انہوں نے بھی دیکھ لی ہے، دھجیاں بکھر گئی ہیں، اس دھجیوں کو یہ احمدیت اکٹھا کرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو 1500 سال کے پسماندہ عربی، وہ جو پسماندہ لوگ تھے وہ کرتے ہیں. تو اب جو شرط محمد صاحب نے لگائی تھی وہ تو اب چھوڑ بیٹھے سارا کچھ. اب یہ وہ شرطیں یہ لگاتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی شادی کرے تو احمدی ہو، لڑکا کرے تو احمدی ہو. تو یہ بھی سب فرقوں سے زیادہ یہ اسلام کے اندر ترجمان بنتے ہیں اسلام کا، لیکن پیچھے ان کی بھی دھجیاں بکھر گئی ہیں. 14 ان کے فرقے ہو چکے ہیں. پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنتی فرقہ ہے 73، تو وہ تو جہنمی ہو گئے. محمد صاحب نے کہا تھا امت کے 72 فرقے سب جہنمی، علماء بدترین مخلوق. اب ان کے 14 فرقے ہو گئے، یہ بھی 72 اپنے فرقے کرائیں گے اور ان پہ بھی لعنت ہوگی، کیونکہ جو چیز آپ نیرو کر دیں، جو چیز آپ نیرو کر دیں اور اسے برائڈڈ نہ کریں، فراخ نہ کریں، وہی چیز شیطانی ہے. تو اس لیے محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سے ملنا پسند نہیں کرتا غلام احمد قادیان سے، نہ ہی غلام احمد قادیان ان سے ملنا پسند کرتے ہیں. حتیٰ کہ اب تو محمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ تو ان کی گل افشانیاں دیکھنا، یہ جماعت احمدیہ کی، ان کے اور ابھی جو خلیفہ آئیں گے وہ میرا نام بھی نکال دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد میرا نام نکال کے وہ ماریں گے اور محمد کی جگہ لکھیں گے احمد رسول اللہ. تو یہ بھی باغی جماعت ہے جو اسلام کے بانی اور اسلام چھوڑ بیٹھے ہے، یہ اس کوڑے کرکٹ کو اکٹھا کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو میرا مشاہدہ الہی ہے وہ کیا ہے.
مجھے دکھا دیا گیا ان کے جو اب آئیں گے مستقبل میں ان کے خلیفہ، وہ ان سے بھی زیادہ منسکرے ہوں گے، یعنی کہ ان احمدیوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوں گے، بلکہ یہودیوں جیسی حرکت کریں گے. اور یہ جماعت احمدیہ یہودیوں کی جماعت سے بھی آگے چلی گئی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا تھا. ان کے فرقے ہونے شروع ہو گئے تھے، اور ان کے جو خلیفہ تھے وہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، اور ان سے بھی زیادہ یعنی کہ کیا مزے مارتے تھے. اور ان کے افریقہ میں کوئی اور تھا، ادھر کوئی اور تھا، ادھر کوئی اور تھا. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم زندہ جماعت ہے، زندہ نہیں، یہ مردہ جماعت ہے. ان میں سے ایک بھی نبی نہیں آ سکا ابھی تک. تو جو دکھایا گیا وہ یہ ہے، یہ ٹیڑھی بلڈنگ ہے جو گر پڑے گی. تو ان کی بھی دھجیاں بکھر جائیں گی، کیونکہ جو کام محمد صاحب نہیں کر سکے، جو 1500 سال میں نہیں ہو سکا، یہ کیا کریں گے. تو بہت جلد یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے کہ ان کے اپنے احمدی بچے نکل نکل کر جو خدا نے دکھایا ہے وہ خدا کی تعلیمات پہ آئیں گے، اور یہ پھس پھس سی جماعت ہو جائے گی. محترم ظاہر خان صاحب، یہ اسپیشل سلام آپ کو کہلوایا گیا ہے میرے تھرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایڈمنس موڈ پہ گروپ ہے، تو آپ کو سلام بھیجا گیا ہے. اور جو نیچے پوسٹ بھیجی گئی ہے یعنی کہ ایک گولڈ کی جو فوٹو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتانے کے لیے سفیشینٹ ہے کہ سلام کس نے بھیجا ہوگا. تو وہ شکایت اب تک دور نہیں ہو رہی کہ میں نے اور آپ نے جو ڈسکشنز کیے تھے کہ میں نے خواب میں بکری دیکھی، میں نے آپ خواب میں ہرن دیکھا، اور آپ نے کہا تھا کہ اس کی تعبیر وہی بنتی ہے، یعنی کہ گرل یا لیڈی یا شادی. تو انہوں نے سب سے پہلے تو آپ کو سلام کہا ہے سر. پھر ایک سوال محترم زاہد خان صاحب یہ کیا گیا ہے اس سائٹ سے، یعنی کہ ان ممبر نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر خدا کو منظور ہوا اور انشاءاللہ ہوگا کہ جب یہ شادی عمل میں آ جائے گی اور شادی ہو جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک لیگل رشتہ، سماجک رشتہ، شرعی رشتہ بن جائے گا، اور ہم لوگ آپ کو دعوت میں بلائیں گے، یعنی کہ اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، دعوت ولیمہ کہہ لیجیے، ریسیپشن کہہ لیجیے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ محترم زاہد خان صاحب اسپیشلی اس دعوت میں آئیں. تو محترم زاہد خان صاحب ساری مصروفیات چھوڑ کے اس شادی میں شرکت کریں گے ہماری دعوت میں، یا خدا نخواستہ بہانے بنا دیں گے کہ میں وہاں کے ٹور پہ ہوں، وہاں کے ٹور پہ ہوں، دس اینڈ دیٹ. تو پلیز بتائیں سر. شکریہ. اگر آپ کو بکری اچھی نہیں لگتی تو ہم امیر فیصل صاحب کو، کیونکہ ہماری محبت ہے، ہم انہیں بکرا بنا لیتے ہیں قربانی کا، ایسے کر لیتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ محمد صاحب نے خود گواہی دی کہ میں نے گائے کو ذبح ہوتے دیکھا، یعنی نقصان ہو گیا، اور پوچھا گیا کیا مراد ہے گائے سے، کہا کہ اسلام صحابہ. تو یہ تمثیلی مضمون ہے، جیسے کہ عیسیٰ ابن زکریا نے یہ دیکھا کہ عیسائیوں یہودیوں کو سور دیکھا، لیکن یہودی ان سے بھی ان کے باپ تھے کہ میں سوروں کے آگے موتی نہیں پھینکتا. پھر جو یہودی تھے انہوں نے عیسائیوں کو سور کہنا شروع کر دیا. تو اس میں تو خیر کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا. اب آتے ہیں اصل شادی کی طرف. میرا یہ ارادہ تھا جو ہماری بیٹی ہیں ان کی بہت بڑی پوزیشن ہے اپنا پارلیمنٹ میں، اور ان کے جو خامن ہیں وہ 25 پارلیمنٹ کے صدر ہیں. تو میرا تو پہلے بھی ارادہ تھا کہ میں انڈیا پہنچوں اور دہلی میں اجتماع بھی کرنا چاہتا تھا، یعنی ریلی اور موومنٹ کا افتتاح بھی کرنا چاہتا تھا، ون فیملی برڈ ود گاڈ. تو پھر یہ بیچ میں کرونا آ گیا. تو وعدہ تو میں نہیں کرتا، لیکن جیسے بھی حالات ہوئے میں پوری ایمانداری کے ساتھ امیر فیصل صاحب کے سامنے رکھ دوں گا. یہ شبہ تو میری گھر والے بھی کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی، بیٹی بھی، حتیٰ کہ جب شادی ہوئی ہماری بیٹی کی
تو ایک ریسیپشن پہ تو میں تھا ان کے ساتھ، تو جو چرچ میں وہ چاہتے تھے کہ شادی ہو اور ٹریڈیشن، اس میں میں شریک نہیں ہوا کیونکہ میری مصروفیات زیادہ تھی، لیکن دل و جان سے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جب وقت آئے گا تو پھر ہم اس کا کوئی حل تلاش کریں گے۔ محترم زاہد خان صاحب، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کافی نیو ممبرس ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ آپ کی ٹیچنگ سننے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں، تو حالانکہ اس سوال کا جواب میں تو جانتا ہوں آپ دے بھی چکے ہیں، بٹ انہوں نے سوال کیا ہے تو میں نے بالکل اس کو لے لیا، تو آپ بالکل ایسے جواب دیں جیسے سر پہلی بار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جناب، ہر نبی کے کچھ معجزات ہوتے ہیں جن سے ان کی نبوت کی تائید ہوتی ہے۔ جناب زاہد خان صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہے، تو اگر آج یہ اپنے چند معجزات کا تذکرہ کر دیں تو مہربانی ہوگی، شکریہ۔ مجھے سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ کل انسانیت جب سے بنی ہے 19 نبی ایک وقت میں نہیں آئے، ایک نبی آتا اور دوسرا اگر آ بھی جاتا تو پہلا نبی اس کو ٹھکانے لگا دیتا، بلکہ یہاں تک کہ جب مسلمہ نے دعویٰ کیا تو محمد صاحب نے کہا، اسے بات چیت ہوئی، وہ اپنی نبوت پیش کرنے لگا، کہا کہ میرا اللہ تجھے قتل کر دے گا، یعنی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ میرا جو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے انسانیت میں، جو خدا نے کہا تھا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، 19 انبیاء میری زندگی میں ہیں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں، یہ بھی خدا کا وعدہ تھا جو پورا ہو گیا کہ خدا کا دیدار کریں گے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ ایسے معجزوں کی بات کرتی ہیں تو وہ تو ہزاروں ہیں، میں ابھی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ 30 سال پہلے کی بات ہے کہ میں دامشٹ ایک شہر میں لیکچر دے رہا تھا، اور اس وقت ہماری بیوی کی عمر 20 سال کی تھی، تو یہ بھی وہاں پہ تھی، اپنا لیکچر کے واز میں دے رہا تھا، تو کافی لوگ تھے، تو اس کے کشف کے اندر مجھے یہ دکھایا گیا کہ اس کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی وکیل ہوگی، تو وہ جب تھوڑی سی بریک ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے دکھایا خدا نے تو وکیل ہوگی، تو وہ اتنی ناراض ہوئی، کہنے لگی یہ گرو آپس میں خود ہی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، تو یہ چلی گئی۔ تو وہ گواہ ہیں آج بھی۔ تو 1 سال کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی فرینکفرٹ میں، کسی نے پیچھے سے ہاتھ ہلایا تو بڑی گلے لگی، کہنے لگی کہ میں وکالت یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ تو ایسے ہزاروں معجزے ہیں، ہمارے نبی اگر کہیں گے میں ان کو آمنے سامنے کر دوں گا، جو 10 سال پہلے 15 سال پہلے میں نے کہے تھے وہ ویسے ہی رونما ہوئے جیسے میں نے کہا تھا۔ تو لیکن ایسے معجزوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص مشن کے اندر رہیں گے، یہ معجزے سمندر کا نمکین پانی ہے، انہیں جتنا بھی پیے گا اتنا ہی پیاسا ہو جائے گا۔ اگر کہیں گے تو میں اپنی بیٹی کو بھی سامنے کر دوں گا، یہ جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں جن سے شادی ہوئی ہماری بیٹی کی، اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ آ کے بیٹھے تو میں نے کشف سنائی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پارلیمنٹ کے صدر ہوں گے، تو بڑے ہنسے، خوب ہنسے۔ تو پھر کوئی 3 سال کا واقعہ ہے کہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا تو میرے پاس آ کے رونے لگے، پھر کہنا کہ میں نے کچھ ایک بات کرنی ہے، تو میں نے کاغذ کے اندر لکھ کر میں نے کہا بات کرو، لیکن تیری بات کرنے سے پہلے میں نے کاغذ کے اندر لکھ دیا ہے کہ تو کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال اس نے وہ بات کی تو کاغذ اس نے خود کھول کے دیکھا تو جو سوال کرنے لگا تھا وہ اسی میں نے رکے میں لکھا ہوا تھا۔ ایسے ہزاروں معجزے ہیں جو پورے ہو چکے ہیں، اور سیاستدان ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ اتنے سیاستدان ہیں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں، جو میں نے ان کی زندگی کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں کہا، وہ سارے ہی پورے ہو گئے، لیکن یہ نبوت کی نشانی اور ثبوت نہیں ہوتا۔
نبی جو ہے وہ صرف آتا ہے خدا کا پتہ بنا دے، وہ آپ کی بھینسیں گائے ٹھیک کرنے نہیں آتا، آپ کی بیماریاں ٹھیک نہیں کرنے آتا. تو یہ لمبا سلسلہ ہو جائے گا اگر میں نے تفصیلات بتانی شروع کی. ایک ہمارے نبی ہیں سورج صاحب، تو اس سے پہلے کہ خدا مہمان ٹھہرتے، میں نے پہلے ہی بتا دیا، میں سورگ میں جنتوں میں تھا، تو میں پرواز کر کے آ رہا تھا، تو خدا کی ذات نے کہا کہ وہ دیکھو میرا دل آتا ہے، اس سے پہلے سورج خان کو نبی بنا دو. اور میں نے پھر اس کو بشارت بھی دی، اور میں نے کہا خدا کی ذات تجھے ملے گی بھی. تو اس کا کوئی 1 یا 2 دن کا واقعہ ہے، خدا کی ذات ان کے گھر میں ہی آ گئی ان سے ملنے، اور انہیں نبی بھی بنا دیا. ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو پورے ہو چکے ہیں. محترم انہی ممبر کا ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ یہ آپ کا جواب سننے کے بعد کہ یہ تو کوئی معقول معجزہ نہیں، ایک انسان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ فلاں بنے گا، تو اگر وہ وہی شے اتفاقی طور پر بن گیا تو اسے ہم معجزہ کہیں گے. معجزہ وہ ہوتا ہے خرق عادت نہ کہ معمول کا تکا لگانا. سر اس میں کچھ اردو کے ورڈز ہوں گے وہ آپ سمجھ لیں گے سر، تو پلیز. تو پھر انبیاء کی ہسٹری ایک طرف رکھ لیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ ایک انبیاء سے کبھی ایسا ہوا ہے انسانی تاریخ میں کہ اس نے بشارت دی ہو اور خدا سے خبر پا کے بتایا ہو کہ ایک اور نبی بھی تیرے وقت میں ہوگا. یہ باتیں ہم نے اس وقت کی جب خدا نے کہا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی اور تیری تعلیمات جو ہیں یہ بنیاد ہوں گی. اور اس وقت تو ایک نبی بھی نہیں تھا، آج 19 ہے جو خدا سے ملاقات شرف بھی اختیار کر چکے ہیں، ملتے بھی ہیں، اور اگر کہو تو ہزاروں لوگوں نے خدا کا دیدار کر لیا جو خدا نے کہا تھا. اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں تھا، میں تو یورپ میں دھکے کھاتا تھا. تب خدا نے کہا تھا کہ میں اپنا دیدار کراؤں گا تیرے ماننے والوں کو. کوئی ایسا معجزہ اپنے نبی کا بھی دکھا دو تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ کوئی ایسا معجزہ ہوا ہے. ساری انسانی ہسٹری کھڑی کر لو اپنے انبیاء کی، ایسا معجزہ کبھی بھی نہیں بتا سکو گے. ابھی تو میرے پاس وہ 4 گواہ ہیں انبیاء جو 40-45 سال چلے ہیں. میں نے انہیں بتایا تھا کہ اس شہر کے اندر خدا نے مجھے دکھایا ہمارے سیمینار سینٹر ہوں گے، اور خاص ان شہروں میں کیسے وہ ترتیب بھی بتا دی، اور وہاں سے ہی انبیاء بھی آئیں گے. وہ سارے پورے ہو گئے. یہ کوئی اندازوں سے تھوڑی ہوتا ہے، اور یہ کوئی انداز ہے کہ خدا نے کہا کہ زمین انبیاء سے بھرتی جائے گی اور ہماری موومنٹ میں انبیاء آتے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے وہ ہے خدا جس نے اپنے ہاتھ سے پودا لگایا ہے، اور وہ پودا اس نے کہا تو زمین کا مسیح نہیں ہے، تو آسمانوں کا بھی مسیح ہے، اور کل جنتوں کے اندر جہانوں میں تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا. اپنے اپنے انبیاء کے معجزے سامنے لے کے آؤ، میں اس سے بڑا معجزہ آپ کے سامنے رکھوں گا. جی محترم صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائے. اصل میں سوالات تو بہت آ رہے ہیں، بٹ اب وہ بھی آپ جانتے ہیں کچھ ریلیونٹ سوال بھی آ جاتے ہیں جو پیش کرنا میرے خیال سے ہمارا ہی احمق پنا ہوگا. اس طرح کے سوال پوچھ لیے جاتے ہیں جیسے کہ غیب کا سوال کسی کو، میرے خیال سے غیب کا علم تو جہاں تک کہ بھائی ہم ناٹ رانگ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا تھا. تو بہرحال ان سوالوں کو ہم رہنے دیتے ہیں. 1 گھنٹہ لگ بھگ پورا ہو گیا ہے. بہت اچھی، آسان اور بالکل آپ سے سلیس گفتگو رہی، اور ایک ممبر کا خاص طور سے کمنٹ آیا وہ میں آپ پیش کر دیتا ہوں، پھر پڑھ دیتا ہوں. شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، میسج یہ آئی ہے کہ زاہد خان صاحب کسی بھی وجہ سے اگر شامل نہیں ہو پائیں گے، چاہے وہ کسی سیکیورٹی کی وجہ سے یا کسی بھی مسئلے سے، تو کوئی بات نہیں، پھر ہم لوگ انشاءاللہ جرمنی ہی چلے جائیں گے.
بٹ زاہد خان صاحب سے ملاقات کریں گے ضرور. اور میں خدا کے نام پر، یعنی کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ تکلیف خدا کو ہونی چاہیے. تو میں بتا رہا ہوں کہ غلام احمد قادیان اس جماعت کو چھوڑ کر مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں اور بیعت کر چکے ہیں. اور میں بتا رہا ہوں کہ محمد صاحب اپنے مذہب کو لات مار کر سب کچھ چھوڑ کر میری بیعت کر چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ ابلیس جو ہے خربوں سال اس نے اپنی ہار نہیں مانی، وہ محبت کے آگے سے نگو ہو چکا ہے اور ایمان لے آئے ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی اور معجزہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سردار جن کو تم کہتے ہو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے ہاتھ پہ ایمان لے آئے ہیں اور چھوڑ بیٹھے ہیں. علی ایمان لے آئے، ان کی بیوی عائشہ ایمان لے آئی ہیں، چیزیں چیزیں صحابہ ایمان لے آئے ہیں. کیا اس سے بڑے بھی کوئی معجزے ہیں؟ چلو جب وہ وقت آئے گا تو خدا کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا. تو ملاقات تو ہوگی امیر فیصل صاحب سے، اور جو ہماری محبت ہے یہاں تھوڑی دیر لگ گئی ہے جسم کے ساتھ، کیونکہ جسم کے ساتھ محدودیات آ جاتی ہیں، لیکن روح کی دنیا میں تو یہ جو محدودیات ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور وہاں تو جب چاہیں گے ہم ملاقات کر سکتے ہیں. تو اس زندگی میں ہی خدا نے دکھا دیا میر فیصل صاحب کا کہ یہ مذاہب کی دنیا سے لکھ ہو اچھے، کیونکہ انسان یہ مذہب تو بھلے پڑے ہیں لیکن یہ سارے آدمیت سے ہیں، ان میں سے کوئی انسان کوئی نظر آتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، ایک سوال میں لے ہی لیتا ہوں کیونکہ پھر ممبرس لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ناراضگی رہے. کچھ سوال اس طرح کے کیے جا رہے تھے جو کہ علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے یہی کہا شاید گروپ میں کہ علم غیب تو شاید حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا. تو محترم زاہد خان صاحب اپنی بات چیت میں ایسا کوئی ورڈ بولا تھا کہ آپ نے شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ اپنی وائف کو بھی جب وہ 20 ایئرس آف ایج میں آپ کو ملی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ وکیل بنے گی. تو کنسرننگ ممبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو علم غیب ہی ہے کہ ایک آدمی اس طرح کرتے، حالانکہ میں تو اس کو فور کاسٹ مانتا ہوں، بھوشیہ وانی یا فیوچر کے لیے ایسی بات کرنا. تو کیا یہ علم غیب کے زمرے میں آئے گا محترم، جیسے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ وہ وکیل بنیں گے اور وکیل بنے؟ تو پلیز یہ بتا دیجیے. اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے. تھینک یو. علم غیب کی خبر کسی نبی کو بھی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں، یہ علم غیب صرف خدا کو ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ محبت میں، پیار میں خدا کی ذات غیب کا پردہ ہٹا کر بہت سی باتیں بتا دیتی ہے. تو وہ جو علم غیب ہے وہ پھر نبی بتا دیتے ہیں کہ ایسے واقعات آئیں گے مستقبل میں. لیکن اگر خدا کی ذات نہ دکھائے تو وہ بشر ہے. جیسے ایک محمد صاحب سے غلط فیصلہ کرا دیا مسلمان نے، وہ بتونی تھا اور حق تھا یہودی کا، تو آپ نے غلط فیصلہ کر دیا. پھر بعد میں دکھایا گیا کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا. تو آپ نے اس شخص کو بلایا، کہا کہ اے فلاں شخص، میں بھی بشر ہوں، تو نے غلط فیصلہ کرا دیا تو تو نے آگ کا ٹکڑا اپنے پیٹ میں ڈال دیا ہے، یا تو نکال دے باہر. تو مجھ سے اگر غلط فیصلے کرا گیا تو خیر، لیکن آگے نہیں بچے گا. تو علم غیب کسی کو بھی نہیں ہے. ہاں اگر خدا کی ذات جیسے مجھے 10,011 تک کا سفر کرا دیا، یہ بھی علم غیب ہے، یہ اس کی عنایات ہیں. ورنہ انسان خود علم غیب نہ کوئی نبی جان سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جان سکتا ہے، نہ کوئی اور مخلوقات. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب. آپ تشریف لائے. انشاءاللہ نیکسٹ اویلیبل ٹائم پر جب آپ اویلیبل ہوں گے ضرور ملاقات ہوگی.
تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ کبھی امیر فیصل صاحب اور عطس کا بھی، اور وہ لوگ جو خدا کی معرفت کا سوال کرتے ہیں، اسی کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ میری جو نبوت ہے خدا سے شروع ہوتی ہے، خدا پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ میری تعلیمات ہیں، اور دیگر ٹیم جو آپ کی